बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल दर बदर इज़ा कलम अलीशा एपिसोड नंबर 14 एंड 15। हया आज इसी के घर रह रही थी जिससे वो हमेशा डरती थी, जिसके नाम से जिसकी सोच से ही वो कांप जाती थी। आज इस दर बदर को इसी की चौखट में पनाह मिली थी। वो सोच भी नहीं सकती थी इसका इतना बड़ा दुश्मन इस पर ऐसे मेहरबान होगा। आहान की ये हमदर्दी वो ख्वाब में भी सोच नहीं सकती थी। वक़्त ज़ोहर वो मसल्ले पर बैठी नमाज अदा करी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। आहान आज वहाँ 15 दिन बाद वहाँ आया था। इसने हया को मसल्ले पर बैठे देखा और ख़ुद सोफ़े पर आके बैठ गया। हया ने सलाम फेरा तो इसकी तरफ मतवज्जे हुई। हया ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। एक बात पूछूं हया? हया ने सर झुका कर रसाबत में सर हिलाया। क्या नमाज में सच में बहुत सुकून मिलता है? हया इसको देख कर ज़रा सा मुस्कुराई। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? नमाज ही असल सुकून है। दुनियावी मोहब्बतें तो बस झूठी हैं। दौलत भी सारी सिर्फ पानी के जैसी है, जैसे हम हाथों में भरते हैं। वो कतरा कतरा कर ज़मीन पर गिर जाता है और हाथ फिर खाली हो जाते हैं। हम यहाँ इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के बगैर कुछ भी नहीं, एकदम खाली हैं। और जो अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो, इस पर शैतान बड़े आराम से हावी हो जाता है। हया बोलती जा रही थी और इसे देख सुनने में इस तरह मसरूफ़ था जैसे इस दुनिया में है ही नहीं वो, जैसे सब बदल गया हो। वो खूबसूरत नगीना इसे असल नगीने की पहचान करा रहा था। हया, मैं क्यों तुम्हें ना समझ पाया? आहा ने हया को चुप करते देख खुद ही ये पे अफसोस करते हुए सवाल किया, जिस पर हया ने बस इतना कहा, मेरी किस्मत। आहान का दिल किया खुद को ज़मीन खोदकर इसमें ज़िंदा गाड़ दे। वो कैसे हया जैसी पाक लड़की के साथ इतना सब किया। आहान काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। अब इसकी नज़र हया के वजूद पर नहीं, सिर्फ इसके अखलाक पर रहती थी। कुछ देर बाद आहान उठकर बाहर चला गया था, जिससे हया भी मसल्ले से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। आदिल अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। आहानिया इसके लिए चाय लेकर आई। 15 दिन में बहुत कुछ बदल गया था, पर वो हया को भूला नहीं था। हाँ, बस इसे तलाश नहीं कर पा रहा था। इसका लहजा अब हानिया के साथ भी बहुत नरम था। वो सब अल्लाह पर छोड़ चुका था और वो ये खुद भी नहीं जानता था ऐसा क्यों है। वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो गया था कि हया का ख्याल कहीं ना कहीं ही दिन में एक दफ़ा इसके जहन में आ जाता था। हानिया चाय का कप रखकर आदिल के पास बैठ गई। आप क्या कर रहे हैं? इसने मुख्तसर सा पूछा। कुछ नहीं, ऑफिस का काम। आदिल ने उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए इसे जवाब दिया। आदिल, बेशक आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो मैं आपकी बीवी ही ना। अगर कुछ वक़्त आप मुझे दे दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? हानिया ने अफसोस आंसू बहाते हुए सर झुकाया। इससे सवाल किया। नज़रें उठाकर इसे देखा और लैपटॉप साइड पर रखकर इसकी तरफ मतवज्जे हुआ। हानिया, तुम अच्छे से जानती हो मैं हाँ, आप हया से मोहब्बत करते हैं और आप इसे भूल नहीं सकते। हानिया ने दो टोक इसकी बात काट कर खुद बोल पड़ी। बोल दी, पर क्यों आदिल? इससे पहले मैं आपके निकाह में थी। मेरा रिश्ता बचपन से आपके साथ जुड़ चुका था। बाबा के जाने के बाद हालातों को देखकर मेरी माँ मेरी शादी की फ़िक्र में रहती थी, और मुझसे शादी करेगा कौन? आपका कोई पता नहीं था। मेरा सब बर्बाद था। किस्मत ने फिर भी मिला दिया आपसे। अब तो समझ जाएं कि आपके नसीब मुझसे जुड़े हैं। आप मुझसे जुड़े हैं। मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। आदिल ने इसे खुद के लिए रोते देखा। अपनी आंखें हाथ से दबाई। ठीक है हानिया, मैं तुम्हें तुम्हारा हर हक देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे हया से नहीं रोकोगी। मैं इसे ढूंढूंगा, तुम्हें इसे कबूल करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को बराबर के हकूक़ दे दूंगा। हया से मुझे कुछ नहीं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरे जज्बात की बहुत कदर करती है, मुझे समझेगी। फ़िलहाल वो तुमसे कभी बुरा सलूक नहीं करेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। जो हमारे रिश्ते के लिए किया, इस मुझे छोड़ गई ताकि तुम्हारा हक ज़ाया नहीं हो। बोलो हानिया, तुम हया को कबूल करोगी? हानिया दिल ही दिल में गुस्से से जल रही थी, फिर भी इसने हाँ में सर हिला दिया। आदिल ने इसकी इस फरमाबरदारी पर गहरा मुस्कान दी और इसकी पेशानी को चूमा। सना और मुराद वीकेंड पर दुबई जा रहे थे। सुल्तान साहब ने इनकी शादी के तहफ़ में दुबई टूर्स की टिकट्स दी थीं और दोनों ही अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। सना जामनी रंग की शलवार कमीज़ पहने शीशे के सामने बाल बना रही थी। मुराद काफ़ी देर से सोफे पर बैठा
اس کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ مسز مراد، کیا آپ آج کی فلائٹ چھڑوانا چاہتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں سو جاتا ہوں، کیونکہ آپ تو جلدی تیار ہونے والی ہیں نہیں۔ مراد نے کھڑے ہوتے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے کہا، جس پر ثنا نے آئینے سے اسے دیکھتے گھوری سے نوازا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ پلیز۔ ثنا نے بھی غصے میں بال ویسے ہی باندھے اور ہلکا سا حجاب کیا اور غصے سے دیکھتی مراد کے برابر کھڑی ہو گئی۔ مراد نے زوردار کہکہا چھوڑا اور اس کی ناک کھینچی۔ 5 فٹ 2 انچ میری نک چڑھی بیوی۔ ثنا کو لے کر وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے گھر کے اندر آتی ارہا کو دیکھا۔ مراد نے اسے اندیکھا کیا اور ثنا کو لے کر باہر کی طرف نکلنے لگا۔ رکو مراد، کیا مذاق ہے یہ میرے ساتھ؟ اس نے مراد کو روک کر پوچھا۔ مراد ویسے ہی پلٹ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کیسا مذاق رہا؟ یہی جو میرے ساتھ کیا ہے، پیار میرے ساتھ اور شادی اس کے ساتھ کیوں؟ مراد، کیا کمی تھی مجھ میں؟ اس سے بھی زیادہ ہے خوبصورت ہوں میں۔ ارہا جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ارہا، مراد نے گر کر اس کے منہ کو تالا لگایا تھا۔ تم اس وقت میرے سامنے میری شریک حیات کے بارے میں بول رہی ہو، جو کہ میں کبھی بھی کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گا، اور کوئی بھی منہ اٹھا کر میری بیوی کو کچھ بھی بول دے۔ اس وقت تم میرے گھر میں میری بیوی اور میرے اس گھر کی بہو کے بارے میں بات کر رہی ہو، جس پر میں تمہاری زبان تک کھینچ سکتا ہوں۔ ارہا نے مراد کا گہرا گریبان پکڑا۔ اچھا نہیں کر رہے ہو تم میرے ساتھ مراد، میں تم سے آج بھی پیار کرتی ہوں۔ وٹ دی ہیل ارہا، پیار اور تم؟ نو وے، میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ تم جیسی لڑکی کسی سے سچا پیار بھی کر سکتی ہوگی۔ تم جو ہر لڑکے کے ساتھ آسانی سے انجوائے کرنا جانتی ہو، جس نے ہر طرح کے لڑکے کو دوست بنا رکھا ہے، وہ کیا پیار کرے گی؟ اگر تم مجھے سے پیار کرتی ہوتی تو تم کبھی بھی دوسرے مردوں میں انٹرسٹڈ نہ ہوتی۔ مجھے اس وقت تم سے گھن آ رہی تھی جب تم ہر لڑکے کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ میں تمہیں صرف خود کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ ہر کسی کے ساتھ۔ پیار پاکیزگی ہے جو تم میں نہیں، پیار کا مطلب تک تمہیں پتہ نہیں ہے۔ پھر کس پیار کی بات کر رہی ہو تم ارہا میڈم؟ اور یہ صرف تمہارا جنون ہے، اور بہتر ہوگا تم اپنا جنون ختم کر دو۔ مراد نے اپنا گریبان چھڑوا کر اسے اس کے پیار کی اصلیت بتائی۔ ثنا جو ساکت کھڑی مراد اور ارہا کو دیکھ رہی تھی، ان کی باتوں پر ہی سوچ سے سہم گئی تھی۔ مراد نے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگایا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ ناول دربدر، اذا کلم علیشہ، ایپیسوڈ نمبر 15۔ حیا، احان نے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے پکارا، جو ونڈو کے پاس گہری سوچ میں کھڑی ہاتھ میں چائے کا مگ لیے شپ بھر رہی تھی۔ اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی ہو؟ اس نے دروازے سے ٹیک لگا کے ہاتھ باندھ کر حیا سے پوچھا۔ جی الحمدللہ، آپ آج کیسے؟ وہ بھی 2 ماہ بعد، جو ماضی میں گزر گیا ہے۔ اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے یہاں رکھ کر ایسے میری جان بخش دیں گے۔ احان نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس کے نابی لبوں پر ایک پرکشش سی چمک ہمیشہ رہتی تھی جب سے حیا اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس نے ہر غلط کام چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ جب بھی اس کے پاس آتا تھا تو حیا اسے کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیتی تھی کہ احان اس بات کو دماغ میں باندھ لیتا تھا۔ اب تو وہ بھی ہر نماز بھی ادا کرتا تھا۔ حیا کہ اللہ پر یقین نے احان کو بھی اس کی طرف راغب کر دیا تھا۔ حیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں نے آپ کی جان تو ابھی بھی نہیں بخشی جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں۔ سب ہی تو چھوڑ دیا ہے، میں نے ہر غلط کام چھوڑ چکا ہوں، گناہ بہت کیے ہیں، توبہ کر لی ہے۔ امید ہے اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ایک لمبی سانس بھری۔ حیا، اچھا حیا، آپ کو 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ نے ابھی تک بچے کی کوئی شاپنگ بھی نہیں کی۔ ATM میرے پاس رکھیں اور آج ہی جا کر شاپنگ کریں، ساتھ کسی ملازمہ کو لے جائیے گا۔ احان نے اسے ATM تھماتے ہوئے سے کہا۔ نہیں احان، یہ میں نہیں لے سکتی، نہ ان سب پر میرا حق ہے، تو پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں۔ میرے لیے پہلے ہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، اور اب مزید میرے لیے مت کریں۔ حیا، آپ مجھے پرایا کر رہی ہیں۔ ایک دن اس پورے گھر میں آپ کا حق رہیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، پلیز انکار مت کریے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ چلیں، زیادہ نہیں، دوست سمجھ کر ہی رکھ لیں۔ حیا نے ایک نظر احان پر دوسری کارڈ پر ڈالی اور پاس رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، میں شام میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اگر شام کو میں فری ہوا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔
ابھی مجھے ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے تو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ حیا نے اصابت میں سر ہلایا۔ عادل آپ کو کچھ بتانا ہے؟ ہانیہ کافی کا کپ پکڑے عادل کے پاس آئی۔ عادل نے کپ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ ہانیہ بیڈ پر عادل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عادل آپ جانتے ہیں آج میں بہت خوش ہوں۔ آپ سنیں گے تو آپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ عادل میں پریگننٹ ہوں۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بتایا، جسے سن عادل کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ سن کر، نہیں ایسی بات نہیں ہے ہانیہ، مجھے خوشی ہوئی ہے، پر اس بات کا دکھ ہے کہ جس دن یہ خبر مجھے حیا نے بتائی تھی اس دن بابا نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری حیا کیسے گزارا کر رہی ہوگی، کیسے رہ رہی ہوگی، کس حال میں ہوگی وہ؟ عادل بغیر ہانیہ کا چہرہ دیکھے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی، پر خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ عادل نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کے چہرے پر یہ سب سن کر کوئی تاثرات نہ تھے۔ وہ سمجھ گیا اس کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ ہانیہ شاپنگ پر چلیں آج، اپنے لیے اور بیبی کے لیے جو چاہے اپنی مرضی سے لے لینا۔ اس نے ہانیہ کو خوش کرنے کا حربہ استعمال کیا، جو کہ کام بھی کر گیا۔ شاپنگ پر؟ سچی؟ ہاں ضرور، میں ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ شاپنگ کا سن کر وہ پوری طرح جوش میں آ گئی تھی۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے لے کر واش روم میں چلی گئی، جس کے خوش ہونے پر عادل نے سکون کا کلمہ ادا کیا، کیونکہ اگر وہ غصے میں ہوتی تو سارا دن جلی بھنی سنا سنا کر اس کا دل جلاتی رہتی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں وہ شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ عادل کا بالکل موڈ نہیں تھا، پر کیا کرتا، شوہر ہونے کا فرض ادا کرنے کی بابا کے سامنے قسم کھائی تھی۔ شاپنگ مال میں جاتے ہی ہانیہ تو جیسے پاگل ہونے پر تھی۔ وہ پہلے کبھی ایسے مال میں نہیں آئی تھی، اس نے تو کبھی باہر سے بھی نہ دیکھی تھی۔ ہانیہ پلیز کنٹرول کرو، یہاں ہر شخص مجھے جانتا ہے، تمہارے ایسے بیہیویئر سے میری انسلٹ ہوگی۔ یو فیل کرو جیسے تم پہلی دفعہ بہت دفعہ یہاں آ چکی ہو۔ ہانیہ نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک کلوتھنگ شاپ میں لے گیا۔ ہائیو ربا، اپنے اتنے سونے کپڑے، یہ تو مہنگے بھی بہت ہوں گے نا؟ اس نے عادل کے کان میں سرگوشی کی۔ جی میڈم، مہنگے بھی ہیں، اور آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ عادل حسین شاہ کی بیوی ہیں، تو یہ آپ کے لیے نارمل سی پرائس ہونی چاہیے۔ وہاں سے 3 سوٹ لے کر عادل اور ہانیہ باہر نکلے تو ان کی نظر سامنے حیا پر پڑی، جو سفید رنگ کی چادر عبایا کے اوپر سے احان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ساتھ احان کو دیکھ کر عادل طیش میں آ گیا۔ بے شک وہ الگ تھے، پر ابھی بھی حیا اس کی بیوی تھی۔ عادل نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ واہ مس حیا، میرے سے الگ کیا ہوئی؟ آپ نے پارٹنر بھی بدل لیا؟ احان بھی عادل کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ یہ کریکٹر ہے آپ کا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر آپ ایک نامحرم کے ساتھ شاپنگیں کر رہی ہیں؟ عادل، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حیا کی بجائے احان نے صفائی پیش کی۔ جسٹ شٹ اپ مسٹر احان، میں آپ سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، اور بہتر ہوگا وہی میری بات کا جواب دے۔ احان نے ایک نظر خاموش کھڑی حیا پر ڈالی، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ عادل، آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کو اگر مجھ سے محبت ہوتی تو جس وقت میں آپ کے گھر سے نکلی تھی اسی وقت مجھے روک لیتے، مجھے کہیں جانے ہی نہ دیتے۔ محبت کرتے تھے نا آپ تو مجھ سے، عشق تھا نا آپ کو مجھ سے، وعدہ کیا تھا آپ نے کہ آپ سب سے لڑو گے میرے لیے، پر کیا لڑے آپ؟ اپنے بابا کے سامنے آپ بول نہ سکے، اور میرے فیصلے پر سب نے آمین کہا۔ بس مجھے مت سکھاؤ میں نے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا۔ اگر تم چلی بھی گئی تھی تو ایک غیر آدمی کے ساتھ رہنے کے بجائے کہیں ہاسٹل میں بھی رہ سکتی تھی۔ تمہارا کریکٹر ہی شاید ایسا ہے حیا، جو تم نئے سے نیا مرد ڈھونڈ لیتی ہو۔ وٹ دا ہیل! عادل، بکواس بند رکھو اپنی۔ اگر میں چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں تم حیا کے بارے میں کچھ بھی بولتے رہو۔ حیا صرف میرے گھر میں رہتی ہے، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہتا۔ حیا آج بھی ویسی ہے جیسے تم نے چھوڑی تھی، ویسے ہی پاک دامن، پاک باز، اور نیت اور روح سے بھی پاک، صرف تمہارے انتظار میں کہ کبھی تو تم اپنے باپ کو منا کر اسے لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ۔ اگر کسی کا ساتھ دینا غلط بات ہے تو تم نے ہانیہ کو کیسے ایکسیپٹ کیا؟ جب تمہیں معلوم پڑا تھا کہ تمہارا نکاح پہلے سے ہوا ہے تو چھوڑ دیتے، ہانیہ کو طلاق دیتے، ختم کر دیتے یہ سب، حیا کو نہ چھوڑتے۔ پر تم نے تو وہ کیا جو تمہیں ٹھیک لگتا تھا، ایک کو برباد کر دیا، ایک کو اپنا لیا۔ برباد کے بعد تم نے اسے کریکٹر لیس کا ٹیگ بھی دے دیا۔
پہلے میں نے سوچا تھا کہ حیا کی ڈلیوری کے بعد میں خود اسے تمہارے گھر چھوڑ کر جاؤں گا، پر اب حیا نہیں، تمہیں ڈیورس پیپر ملیں گے۔ تم حیا جیسی لڑکی ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہو۔ عادل ساکت کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چلو حیا، اب تم اس سے دور رہو گی، احان نے حیا کو ساتھ چلنے کا کہا، جو آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ عادل اسے جاتا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے دور نہ چلی گئی۔ عادل کو اپنے کہے الفاظ کا احساس تھا۔ ہانیہ اس کے پاس کھڑی مسلسل مسکرا رہی تھی، کہا جائے تو اس نے مومنٹ کو وہ انجوائے کر رہی تھی۔ عادل نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ حیا گھر آ کر بیڈ پر لیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ احان صوفے پر بیٹھا اسے کب سے دیکھ رہا تھا۔ حیا چپ کر جائیں، کیوں اس گھٹیا انسان کے لیے آنسو بہا رہی ہیں؟ اس حالت میں ڈپریشن لینا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ احان نے تنگ آ کر اس سے کہا، نہیں احان، میں عادل کے لیے نہیں رو رہی، ان الفاظ پر رو رہی ہوں جو اس نے مجھے دیے۔ میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، میں نے کبھی ان کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے ہمیشہ خود کو ان کی امانت سمجھا، اور آج میں ہی غلط بن گئی۔ حیا آنسوؤں کی گلٹیاں نگلنے میں کوشش کرتے اٹکتے الفاظ سے بول رہی تھی۔ احان کا دل کیا عادل کو ابھی کے ابھی جا کر جان سے مار دے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ حیا کے لیے اس نے اپنے غصے پر بہت قابو کیا تھا، پر آج اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ حیا نے اس کے چہرے اور بیچی مٹھیاں دیکھی، وہ غصے سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ رکو احان، اس نے پیچھے سے اس کو پکارا۔ احان نے بغیر مڑے کہا، وکیل سے بات کریں، مجھے عادل سے طلاق چاہیے۔ حیا کے ان لفظوں پر اس نے مڑ کر اس کی آنکھوں کو طرف دیکھا، جو آنسو صاف کرتی خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا، ایک دفعہ پھر سوچ لیں، احان نے کنفرم کرنے کے لیے اس سے کہا۔ سوچنا کیا، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، اگر بات میری ذات پر ہو تو میں خونی رشتوں سے بھی کنارہ کر لوں گی۔ عادل تو بس کل آیا تھا، اور کل آیا وہ انسان تھا جس نے ہمدردی کے نام پر مجھے سہارا دیا تھا۔ حیا کی بات سن کر احان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مطمئن تھا اب کافی حد تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ وکیل سے بات کرنے کے لیے چلا گیا تھا کہ جلد از جلد یا عادل کی طلاق ہو سکے۔ مراد آج صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس چلا گیا تھا۔ جب وہ دونوں دبئی سے واپس آئے تھے تبھی ارہا نے مراد اور ثنا سے معافی مانگ لی تھی اور مراد کے بزنس میں پارٹنرشپ کر لی تھی۔ پھر بھی ثنا کو ہمیشہ مراد اور ارہا سے ڈر ہی رہتا تھا۔ وہ کافی دن سے مراد کے بیہیویئر بھی الگ سا لگا تھا۔ اس نے مراد کو کال ملائی مگر آگے سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ 3-4 دفعہ کال ملانے کے بعد آخر کال اٹھا لی گئی۔ اس سے پہلے کہ ثنا کچھ بولتی مراد اس پر برس پڑا، واٹ دا ہیل ثنا، بار بار کالز، امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، اگر ایک دفعہ نہیں اٹھائی تو آپ ویٹ نہیں کر سکتی تھی تم؟ ارہا مراد کو غصے میں دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا مراد، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ جانی چل کرو، ایک کال ہی تو ہے۔ ثنا ارہا کی آواز سن کر طیش میں آ گئی تھی۔ رہو اپنی ارہا کے ساتھ، آج کے بعد جو مرضی کرو، آپ کو میری کال نہیں آئے گی، چھوڑ دو آپ کے حال پر۔ ثنا نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جان بخشو میری، کام کے ٹائم بھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ مراد نے کہتے کال بند کر دی۔ ثنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے رونے لگی۔ شمائلہ بیگم چائے لے کر اس کے کمرے میں آئیں۔ ان کی عادت تھی ہمیشہ شام کی چائے اپنی بیٹی کے ساتھ پیتی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ثنا نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ ثنا کے چہرے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ پریشان ہے۔ ثنا بیٹی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، تم روئی ہو؟ وہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی تھی۔ ماں سے بیٹیاں کچھ نہیں چھپاتی تھیں، ایک ماں ہی تو ہے جس کے پوچھنے پر بیٹیاں ٹوٹ کر ہر درد سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ ثنا بھی اسی کیفیت میں تھی، ماں کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ ثنا بیٹی کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا؟ مراد نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں بات کروں گی اس سے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا میری بچی تو جو؟ ثنا نے ماں کے سینے سے سر ہٹا کر اب اسے مراد اور ارہا کے بارے میں سب بتا دیا، اور مراد کے آج کے بیہیویئر کے بارے میں بھی سب بتا دیا۔ نہیں ثنا بیٹا، میں تمہارا ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر مراد نہ سدھرا تو تم اس کے ساتھ نہیں رہو گی۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں آج ہی سب سے بات کروں گی، تم فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ثنا نے بڑھتے ہوئے اپنی ماں کو مدد کے لیے التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ تھوڑی دیر آرام کرو، میں سب سنبھال لوں گی، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔